Bismillahirrahmanirrahim. I am Rajat Malhotra. Welcome to the conversation series with Maulana Wahiduddin Khan Sahab. The topic for today's theme is life and beyond. Every individual faces questions like what is the purpose of one's life? What happens when somebody dies? We'll put up all these questions and many more to Maulana Sahab today. Maulana Sahab, my first question is on the origin of life. Semitic belief, or particularly Islam, says that life has been created in a special form as we see today by God Almighty. However, in 1859, Charles Darwin, in his book Origin of Species, gave the evolution theory. Many people still believe in this evolution theory. What would you say on the phenomena of life? देखिए, मैं हमारे इस मामले में जो मजहब का स्टैंड है वो भी पढ़ा है और उसकी थ्योरी को भी मैंने कम पढ़ा है। मैं कह सकता हूँ कि रिलीजन का जो स्टैंड है स्पेशल क्रिएशन वो तो अपने आप में साबित है, लेकिन इवोल्यूशन थ्योरी ने जो कहती है कि लाइफ इवॉल्व हुई है, यह सिर्फ एक क्लेम है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। आज तक जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहने की कोशिश नहीं है कि इवोल्यूशन थ्योरी एक साइंटिफिक फैक्ट है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई भी शख्स ऐसा दावा नहीं करता। सही बात यह है कि इवोल्यूशन थ्योरी एक वर्केबल थ्योरी है, साइंटिफिकली प्रूव थ्योरी नहीं है। मैंने काफी पढ़ा है इस मौजू को, लेकिन मैंने किसी एक भी बड़े स्कॉलर को नहीं पाया जो कहे कि इवोल्यूशन थ्योरी एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी रिलीजन का जो स्टैंड है अपने वो कायम है कि लाइफ एक स्पेशल क्रिएशन है। वो जो स्टैंड था डार्विन का वो तो एक क्लेम है, अभी क्लेम से ज्यादा नहीं है। इस मामले में अगर कोई पढ़ना चाहे तो मैं एक किताब कहूँगा, पढ़ लीजिए आप। एक किताब है, उसका नाम है रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन। रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन, उसके ऑथर का नाम है लून, LUNN। आप और भी कुछ से पढ़ सकते हैं, एक किताब पढ़ना इस किताब को पढ़ लीजिए। But Maulana Sahab, when we talk about the subject life, the fundamental question that comes in everybody's mind is that what is the purpose of one's life? How would you address this question? देखिए, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। ये एक बात तो बहुत ही क्लियर है कि जितने पर्पज ऑफ लाइफ बताए गए पूरी हिस्ट्री में, उनमें से कोई भी पर्पज अपनी वैलिडिटी को प्रूव नहीं कर सकता। सब फेल्ड है, सब फेल्ड है। दावे की दौरान में तो लोग बोलते हैं क्या, मसलन आज़ादी जब का तस्वुर दुनिया में आया तो समझा कि आज़ादी संपूर्ण है, लेकिन आप जानते हैं कि आज़ादी हर जगह फ्रीडम हर जगह अनार्की साबित हुई। जो कॉन्सेप्ट था आज़ादी का वो किसी भी कंट्री में सही साबित नहीं हुआ। ऐसे जब कम्युनिज्म का जमाना था तो सोचते थे कम्युनिज्म आखिरी आइडियोलॉजी है इंसान के लिए, लेकिन आज कम्युनिज्म जो है खुद कम्युनिस्ट लोग उसको छोड़ चुके हैं।
تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مذہب کا کلیم تھا کہ لائف کے دو پارٹ ہیں. موجودہ دنیا جو ہے ایک پریپریشن گراؤنڈ ہے، اور دوسری دنیا جو ہے وہ ریوارڈ پانے کا مقام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعویٰ اپنے اوپر قائم ہے، کوئی اس کو ڈسپروو نہیں کر سکتا. But Molana, in this preparatory ground, and as many people say that life is a journey, people often complain that there are a lot of sufferings, there are trials, there is illness, there is poverty, there is death. So a thought comes in people's mind that God does not exist. The question is that why there is so much of suffering around? What is the reason? What is the cause of so much of sufferings? دیکھیے سفرنگ یا پرابلم ایول کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلیسنگ ہے. ایون کہیے یا سفرنگ کہیے، وہ بلیسنگ ہے. کیونکہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ہسٹری میں جنہوں نے کوئی بڑا کام کیا، سب کو سفرنگ کے زمانے سے پیش آیا، سب کو. اس میں کوئی کا حصہ نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفرنگ جو ہے وہ انسینٹیو پیدا کرتی ہے. سفرنگ ایک نک نیم ہے، غلط نام ہے ایک بلیسنگ کا. میرے جاننے میں میں نے پڑھا ہے، کوئی ایک بھی مثال نہیں ہے مجھے معلوم کہ بہت ہی اچھے حالات ہیں جو کہتے ہیں کہ مسٹر سو اینڈ سو واز بورن ود اے سلور اسپون ان ہز ماؤتھ. ایسا کوئی آدمی ہسٹری میں نہیں ہے جس نے کوئی بڑا کام کیا ہو. جنہوں نے بڑے کام کیے ہیں وہ سب وہی ہیں جو سفرنگ میں پیدا ہوئے، پرابلم میں پیدا ہوئے. کسی نے بہت صحیح کہا ہے کہ اٹ از ناٹ ایز بٹ ایفورٹ، ناٹ فیسلٹی بٹ ڈیفیکلٹی دیٹ میکس مین. تو سوال یہ ہے کہ لوگ رزلٹ کو نہیں دیکھتے، بس ایک چل پڑا ہے ایک بات سفرنگ ایونٹ. سوال ہے کہ اسی سفرنگ میں تمام بڑے بڑے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. ہمارے دیش میں دیکھیے ڈاکٹر عبدالکلام کو سفرنگ میں جینا پڑا، اور پھر وہ سب سے بڑے سائنٹسٹ بن گئے. جا کے ڈاکٹر امبیڈکر کو بہت بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑی، لیکن وہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کو بنانے والے بن گئے. خود مہاتما گاندھی کو ساؤتھ افریقہ میں سفرنگ پیش آئی، لیکن وہ آزادی کی چیمپئن بن گئے. تو سفرنگ جو ہے وہ سفرنگ نہیں ہے، وہ آدمی کو موٹیویٹ کرتی ہے کچھ حاصل کرنے کا. اور جہاں سفرنگ نہ ہو، سفرنگ نہ ہونا ڈی موٹیویٹ کرتا ہے آدمی کو، اور سفرنگ ہونا موٹیویٹ کرتا ہے. اسے میں اس تھیوری کو نہیں مانتا کہ سفرنگ یا ایون کوئی برائی. Rana, you said that suffering is a blessing. Another extension of suffering is the stress, the tension, and worries that people take. We've also seen recently the phenomena of suicides, and this particularly happening among the famous personalities. We saw many Hollywood celebrities committing suicides, and largely it is a result of some sort of tension or stress, which could be attributed to suffering. So why is it that people live in so much of tension and stress and they take such drastic steps like they kill themselves? What is the reason behind it? دیکھیے یہ ہے ڈیو ٹو ان اویئرنیس. لوگ زیادہ تر جو سوسائڈ کرتے ہیں تو وہ ایموشن میں کرتے ہیں، زیادہ دور تک نہ سوچنے کی وجہ سے کرتے ہیں. جتنے بھی واقعات ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کا بلیم نیچر پہ جاتا ہے. نیچر پر نہیں، ان کی یعنی ناقص ایجوکیشن پر، ناقص ٹریننگ پر جاتا ہے.
میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو مجھ سے کہتے تھے کہ میں سوسائڈ کرنا چاہتا ہوں اور میں زندگی نہیں جی سکتا، لیکن میں نے اپنی کتابیں پڑھوائیں ان کو اور اس کے بعد وہ کامیاب ہوئے زندگی میں، سوسائڈ کرنے کا چھوڑ دیا انہوں نے۔ میں سوچتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے جیسے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہیں، وہ ڈگری تو دیتے ہیں ڈگری، لیکن وزڈم آف لائف نہیں دیتے ہو۔ ہمارے اسکول، ہمارے کالج، ہمارے یونیورسٹیوں میں ڈگریاں ملتی ہیں، لیکن کہیں بھی مجھے نہیں معلوم کہیں بھی ایسا ہے کہ وہاں بتایا جاتا ہو کہ پرنسپلس آف لائف کیا ہے۔ میں ہمارا جو مشن ہے وہ یہی ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ ڈگری تو لیجیے کالج میں، لیکن ہماری کتاب پڑھیے۔ اور ایسے ہزاروں نے، بہت زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری کتاب پڑھ کر کے کہا کہ ہم تو مایوس ہو گئے تھے، زندگی سے مایوس ہو گئے تھے، لیکن آپ کی کتاب پڑھ کے تو ہم کو نئی لائف ملی۔ تو میں زیادہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھاٹ مینجمنٹ معاملہ ہے۔ ڈگری ہم کو آرٹ آف تھاٹ مینجمنٹ نہیں سکھاتی، یہ انفارمل ایجوکیشن سے ہوتا ہے۔ ہمارا مشن انفارمل ایجوکیشن کا مشن ہے۔ تو لوگوں کو کالج میں ڈگری نہ دیجیے، انفارمل ایجوکیشن دیجیے ان کو، تھاٹ مینجمنٹ کرانا چاہیے، اور ان شاء اللہ یہ بات ختم ہو جائے گی، یہ فنامنا ختم ہو جائے گا۔ But Mulana sir, another aspect behind these tension and stress is that every individual tries to fulfill his or her desire. Do you think that a person can fulfill all his desires in this world? دیکھیے مسئلہ ڈیزائن کا نہیں، ہماری اپنی کیپیسٹی کا ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ڈیزائن کو پورا کیا، مثلاً کچھ لوگوں نے پیسہ کمانے کا گول بنایا۔ ہمارے دیش میں وپرو، امریکہ میں جو بل گیٹ، تو ان کی جو خواہش تھی کہ میرے پاس بہت پیسہ ہو، پیسہ ہو گیا ان کو، لیکن پھر بھی ان کو مایوسی ہوئی اور انہوں نے اپنے پیسے کو این جی او میں دے دیا، یعنی سوشل ویلفیئر میں دے دیا۔ تو اصل چیز میرے نزدیک ڈیزائر نہیں، اصل چیز ہماری اپنی کیپیسٹی کا، کیونکہ ہماری کیپیسٹی اتنی نہیں رہتی کہ ہمارے فلفلمنٹ کے لیے، یعنی سب کچھ مل جائے تب بھی ہم فلفلمنٹ ہم کو نہیں ملتا۔ ہماری کیپیسٹی اتنی ہے نہیں کہ ہم اپنے ڈیزائر کو انلمیٹڈ طور پر پورا کرتے رہیں، کیونکہ جو کریٹر کا نقشہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ ڈیزائر پوری نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کیپیسٹی اتنی نہیں دی گئی ہے۔ کوئی چیز آپ کو پسند ہو، لیکن آپ کو اتنی کیپیسٹی نہیں کہ اس کو جتنا ٹائم سے انجوائے کرتے رہیں۔ تو اسلام کے مطابق یہ دنیا اپنے آپ کو تیار کرنے کی دنیا ہے، پریپیئر کرنے کی دنیا ہے، اور اس کے بعد جو دنیا ہے وہاں پر آپ کو ڈیزائر کو فلفل کرنے کا موقع ملے گا۔ تو وہ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کے ڈیزائر، لوگ کتنے لوگ ہیں جن کو پولیٹیکل پاور ملا، جن کو پیسہ ملا، لیکن ان کو سکون نہیں ملا، لیکن پیسہ پا کر نہیں ہوا، پولیٹیکل پاور پا کر نہیں ملا۔ کیوں؟ کیپیسٹی ہوتی نہیں تھی تک وہ چاہتے تھے، وہ تو اگلی دنیا میں ہوگا۔ So, Mulana sir, you're saying that because there is not enough capacity, and that is the reason for this phenomena. So, can we say that because of lack of this capacity, many people who make lot of achievements are still discontented in life? Is this the prime reason?
صحیح کہہ رہے ہیں. میں اپنا ایک قصہ بتاتا ہوں. ایک بار میں گیا کشمیر. کشمیر میں بہت سے چشمے ہیں جو باہر سے ڈائریکٹ پانی آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے ایک چشمے پر گئے. ہمارے ساتھ پروفیسر کیب اللہ صاحب تھے. تو ان کے پاس گلاس تھا. تو میں نے ایک چشمہ جو آ رہا تھا پہاڑ سے, ایک گلاس پانی لیا. میں نے پیا تھا, بہت ہی اچھا لگا مجھے, بہت اچھا. پھر 2 گلاس, پھر 3 گلاس, پھر 6 گلاس پانی پی گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ سر میں اتنا درد شروع ہوا کہ رات کو میں سو نہیں سکا. تو ہمارے یعنی وہ چیز تو موجود ہے جو ہمیں اچھی لگتی ہے, لیکن ہماری کیپیسٹی نہیں کہ اس کو انجوائے کریں. یہ مسئلہ. Maulana Sahib, I also want you to address one aspect because you're talking about materialism. Many people say that when it comes to materialism, young people should focus all their energies in acquiring the materialistic things, while the old people should focus on spiritualism. Do you really think that this motto is right, that young for materialism and old for spiritualism? دیکھیے, مٹیریل کا الٹا جو ہے وزڈم ہے. وزڈم تو چاہے ینگ لوگوں یا زیادہ ان کے لوگوں, سب کو یہ وزڈم چاہیے. اگر زندگی میں ہم کو وزڈم بھی ملا تو کچھ نہیں ملا. تو وہ تو نوجوان کو بھی چاہیے وزڈم. صرف پڑھنے سے کیا کریں گے؟ اگر وزڈم نہیں ہے تو تو کچھ نہیں کر سکتے. آپ کتنا ہی پڑھ لیں, کتنی ڈگری حاصل کر لیں, اگر آپ کے پاس وزڈم نہیں ہے, وزڈم نہیں تو آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ابھی پرسوں کی بات ہے, میرے پاس ایک نوجوان آئے, ان کو ایک سروس ملی ہوئی تھی, انہوں نے ریزائن کر دیا. میں نے کہا ریزائن کیوں کیا؟ مجھے امریکہ جانا ہے. تو میں نے کہا امریکہ جائے گا کیسے؟ تو میں نے ان سے انگلش میں کچھ پڑھوایا. ان کا ایکسنٹ بہت ہی خراب تھا. میں نے کہا اس ایکسنٹ کو لے کے جو امریکہ کے ایئرپورٹ اتریں گے وہی سے آپ انوانٹیڈ بن جائیں گے. اگر آپ کو امریکہ جانا تھا تو آپ کو انگلش اسکول پڑھنا چاہیے تھا, ایکسنٹ اچھا بنانا چاہیے تھا, انگلش بہت اچھی ہونی چاہیے تھی آپ کی. اور کئی باتیں میں نے کہی. آپ کو وہاں کوئی دیکھے گا تو آپ کا اسپاٹ پا نہیں پائے گا آپ کو, تو انوانٹیڈ بن جائے گا. میں نے کہا کہ انڈیا میں تو سب کچھ چلتا ہے, لیکن وہاں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے, بہت زیادہ کمپٹیشن. یہاں تک کہ بالکل کلنٹن جو تھے وہ ایک چاہتے تھے ایک سروس دینا ایک شخص کو وائٹ ہاؤس میں. ادھر آئے تھے دیکھو اس کو ڈگری نہیں تھی, پراپر ڈگری. تو میں نے کہا آپ کی پلاننگ صحیح نہیں ہے. آپ پہلے اپنے آپ کو پریپئر کیجیے اس کام کی جس کو آپ چاہتے ہیں. ایٹ پرزینٹ یو آر ناٹ کمفرٹ ٹو فائنڈ اے گڈ جاب ان امریکہ. کیا وزڈم نہیں, خالی مٹیریل بننا کافی نہیں ہے, آپ کے پاس وزڈم ہونی چاہیے. وزڈم اس کے بغیر آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے. ایک صاحب اور ملے ابھی جلدی, انہوں نے بھی سروس چھوڑ کر کے آئی آر کی تیاری کر رہے تھے. مجھ سے بات ہوئی تو بہت ہی ویک پرسنالٹی تھی ان کے اندر, اسٹرانگ پرسنالٹی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ کے جو پرسنالٹی ہے ٹیچر بننے میں تو چلے گی, آئے ہسل بننے میں چلے گی, تو وزڈم نہیں. تو دیکھیے سب سے بڑی چیز صرف مٹیریل نہیں ہے, وزڈم ہے. تو وہ وزڈم ایسی چیز ہے جو نوجوانوں کو ہونا چاہیے اور زیادہ ان کے لوگوں میں. So, Maulana, what would be your advice or the formula that the young people should adopt so that they can maintain a balance between
the material world and the spiritual aspect. How can we strike a balance? دیکھیے بیلنس میں نے دیکھ کوئی چیز ہے. بیلنس ایک ریلیٹو ورڈ ہے. ریلیٹو ورڈ. ایک نوجوان کو میں نے دیکھی ہے کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ کیا کرتے ہیں, یعنی سرٹیفکیٹ ایجوکیشن کے بعد ان کا کیا دھیان ہوتا ہے, تفریح. میں یہ کہوں گا کہ آپ کیمپس میں جو ڈگری لیتے ہیں اس کے علاوہ کیمپس میں باہر آپ کو زندگی کا پرنسپل سیکھنا ہے. لائبریری سے, بڑے لوگوں سے, یعنی زیادہ بزنس ملنے سے, لوگوں سے ڈسکس کرنے سے. یہ کیا کلاس میں پڑھنے کے بعد صرف تفریح کرنا, یہ اس سے زندگی میں کام بھی نہیں ہو سکتا. کیمپس کے اندر آپ ایجوکیشن لیجیے اور کیمپس کے باہر آپ بزنس سیکھیے, لائبریری کے جا کر کے اور ایکسپیرئنس والوں سے مل کر کے یہ کرنا پڑے گا. یہ صحیح طریقہ پڑے گا. Maulana, my next question is actually linked to a story that you mentioned in one of your articles, and it was a story about a ship getting caught in the storm while it was sailing in the Atlantic Ocean. So you had mentioned in that story that while all the passengers were running for cover, there was a little girl child who was very calmly playing with her doll. So one of the passenger, when he noticed the girl, he approached the girl and said that, "What are you doing here?" So the girl looked up to the man and said that, "What is the matter?" And the man said that the ship is caught in the storm and it is about to sink. After hearing this, the girl looked very confidently and said very calmly to that person. She said that, "Sir, the captain of this ship is my father, and he is not going to let it sink." So in the end, Maulana Sahib, you had linked that story with the lesson that we all should think that God Almighty is the captain of a life, and He will not let a life sink. The question is that how do we develop such strong conviction so that we can be firm in our path? دیکھیے اس پر میں نے کافی سوچا. میں اس بات کو پوچھا ہوں کہ وہ لڑکی جو تھی نیچر پر تھی. یہ نیچر تھی جو اس سے بول رہی تھی. لوگ جو ہے زیادہ تر اپنے نیچر کو بگاڑ دیتے ہیں, نیچر کو کام نہیں رکھتے. نیچر ہر آدمی کی گاڈ اونٹڈ ہوتی ہے. بائی نیچر ایوری ون از گاڈ اونٹڈ پرسن. تو وہ لڑکی کی جو کہ فطرت انٹیکٹ تھی, فطرت محفوظ تھی, اس کی فطرت نے اس کو جواب بتایا. اگر بات جو بڑے ہونے والے لوگ تو وہ اپنی فطرت کو محفوظ رکھیں, وہ بھی ایسے کہیں گے. اچھا, فطرت کو محفوظ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی میں نے کہا کہ آؤٹ آف کیمپس لوگ جو ہیں انفارمل ایجوکیشن لے, لائبریری سے, بوڑھے لوگوں سے, تجربہ کار لوگوں سے, زیادہ پڑھے لکھے لوگوں سے. آؤٹ آف کیمپس جو انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے وہ اس کی گارنٹی ہے کہ آپ فطرت پر رہیں گے, اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں. But Maulana Sahib, the question is that many a times people face trials and there are turbulations in one's life, and it actually shakes the person's faith in God. So how can one regain the confidence in God? Because there is this feeling of guilty that my faith is shaken because I faced a particular situation. So what should one do in that situation? دیکھیے میں تو کہوں گا کہ فیس ہوتا ہی نہیں, ایسے لوگ ہیں. میں شروع سے یہ باتوں کی مان لیتے ہیں کہ خدا بھی کہیں ہے, یعنی ان کا فیس جو ہے سننے سے والی باتوں پر بیس کرتا ہے. فیس وہ ہے
جو ڈسکوری کی طرف ملے آدمی اسٹڈی کے ذریعے ملے آدمی گہرے کنٹمپلیشن ملے آدمی گہرے غور کے ذریعے ملے تو وہ معرفت ہوگا. وہ وہ ہل نہیں سکتا. لیکن جن لوگوں نے اس طرح اس طرح فیصلہ نہیں پایا بس بابا سن لیا تو پڑھ لیا تو ان کا تو ایسی رہے گا معاملہ کوئی بھی چیز کو ملا سکتی. میں بہت زیادہ زور دیتا ہوں کہ آؤٹ آف کیمپس جو انفارمل ایجوکیشن ہے وہ ہر آدمی کو لینا چاہیے. So, Maulana, what according to you is the formula for leading a God-oriented life? اسٹڈی اور کنٹمپلیشن یہ بدقسمتی سے ہمارے ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں ہر ہی سارا فوکس ہوتا ہے کہ پر کسی طریقے سے ڈگری لے لیں اور پھر جاب لے لیں. بس ڈگری اور جاب ڈگری اور جاب. یہ ہے ہی نہیں کہ ہم انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کریں اپنا وژن بڑھائیں اپنی آؤٹ سائڈ کیمپس ایجوکیشن میں ہم وقت لگائیں. یہ چیز ہے ہی نہیں غائب ہے. یہ لوگ صرف فارورڈ ایجوکیشن جانتے ہیں انفارمل ایجوکیشن چاہتی انفارمل ایجوکیشن اس وقت ڈکشنری میں رہ گیا ہے حقیقت میں نہیں ہے. Well, sir, another problem that people face is the distraction that they have in day-to-day life. So, how to deal with distractions? What would be your advice to all those people? دیکھیے ڈسکشن تو انٹلیکچوئل فوڈ ہے. لوگ اس کی ویلیو نہیں جانتے. ڈسکشن کی ویلیو نہیں جانتے. وہ تو انٹلیکچوئل فوڈ ہے. اگر آپ ویلیو جانا ہے تو وقت بھی نکال لیں. اس کی ویلیو نہیں جانتے اس لیے بہت لوگوں کا وقت ہوتا ہے لیکن کیا کرتے ہیں تفریح میں اور آؤٹنگ میں اور انٹرٹینمنٹ میں گزار دیتے. میں نے سمجھا کسی کے پاس اتنا کم ٹائم ہے کہ وہ اس میں وقت نہ لگا سکے. میں اس کو نہیں مانتا. Sir, I would like to now come down to the part of death, which everybody has to face. There is a verse in the Quran where God says that we have created life and death to find which of you is best in conduct. Maulana sir, can you explain briefly what does this verse mean? دیکھیے یہ جو دنیا ہے جس چیز کو لوگ کہتے ہیں ایول یا سفرنگ وہ ٹریننگ کے پیپرس ہیں ہم کو ٹرین کرنے کے لیے. ارے ہمارے اندر سنسیئرٹی آئے, ہمارے اندر پیشنس آئے, ہمارے اندر ٹالرنس آئے, ہمارے اندر وژڈم آئے. اس کے لیے وہ حالات ہے جس کو ہم سفرنگ کرتے ہیں. حالات وہ سفرنگ نہیں ہے, وہ سب ہمارے ٹریننگ کورس ہے. لیکن لوگوں کو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس کی کمی ہے. لوگوں کی اویئرنیس بڑھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو حالات ہیں وہ آپ کو ٹرین کرنے کے لیے ہیں. یہ جو حالات ہیں وہ آپ کو ٹرین کرنے کے لیے کہ آپ زیادہ وژڈم آپ کے اندر ہو, زیادہ سنسیئر آپ بنیں, زیادہ پیشنس آپ کے اندر ہو, زیادہ ٹالرنٹ آپ کے اندر ہو. اس کے لیے ہیں. تو لوگ بجائے اس کے کہ ان کو یہ بات بتائیں کہتے کہ ایول ہے ایول ہے ایول ہے. تو جن لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کو ٹرین کریں وہ ان کو مس گائڈ کر رہے ہیں. جو آدمی یہ کہے کہ یہ ایول ہے یہ سفرنگ ہے وہ لوگوں کو مس گائڈ کر رہا ہے.
یہ کہنا چاہیے کہ بغیر اس کے آدمی بنتا نہیں، اس کے بغیر انسان بنتا نہیں. اور جو بھی ہسٹری میں جو بھی لوگ بنے بڑا کام کرنے والے وہی تھے جو کہ ہارڈ لائف جن کی تھی وہی بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. Maulana sir, talking about death, you had referred a story about a billionaire who invited a famous evangelist, Billy Graham. And when Billy Graham went to meet this billionaire who was not well, he was ushered into the room where he was lying on the bed. So this billionaire looks at Billy Graham and said that, young man, life has lost all its meaning, and I am going to take a fateful leap in the unknown. Can you give me a ray of hope? Every person, Maulana Sahib, has to face death, and he faces with this question. Now, the question that comes in mind is that, is death really the end of life? What would you say to that? دیکھیے بلی گرہم نے یہ سب بتایا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ خود انہوں نے کیا آنسر کیا، یہ لکھا ہے. یہ کس طرح بتایا آنسر اس کا دینا یہ تھا کہ ڈیتھ کو تم ڈیتھ کا ہے، ڈیتھ تو ایک ڈور ہے جس کو کہ ادھر ادھر داخل ہو جاتے ہو. ڈیتھ ڈور اس کے لیے اپنے اختیار کرو، وہ تو ہونے ہونا اس دور میں تو داخل ہونے ہونا ہے، لیکن پیپر ہو کر داخل ہو. اس طرح سے آپ دنیا میں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ MBA کرتے ہیں، آپ لوگ پیپر کرتے ہیں. تو ڈیتھ وہ ڈور ہے جس سے آپ پار ہو کر دوسری دنیا میں داخل ہونا ہے. تو اس کے علاوہ سے آپ لوگ پیپر کو تب اس دنیا میں تم کامیاب رہو. یہ انہوں نے لکھا نہیں کیا تھا، میں نے بتایا صرف آدھا قصہ بتایا. اگر مجھ سے پوچھتا ہوا آدمی تو میں یہی کہتا. But Maulana Sahib, many people are scared of dying. They fear death. So how can one overcome the fear of death? You have to accept the reality. آپ کو ریئلٹی کو تو ایکسیپٹ ہی کرنا پڑتا ہے. یہ ایک ریئلٹی ہے کہ دنیا میں آدمی کو ایک لمیٹڈ پیریڈ پہ رہنا ہے. لمیٹڈ پیریڈ، آپ ایٹرنلی نہیں رہ سکتے دنیا میں. تو یہ فیکٹ ہے، یہ ریئلٹی ہے، اس کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اگر آپ ریئلٹی کو ایکسیپٹ کر لیں تو پھر اپنے آپ ختم ہو جائے گا. فیئر جو ہے وہ نان ایکسیپٹنس آف ریئلٹی کی وجہ سے، اور ایکسیپٹنس آف ریئلٹی اگر ہو پھر اپنے آپ ختم. پھر وہ کرے گا آپ جو ریئلٹی کا تقاضا ہے. یعنی آپ جو پیپر کرو، اب جو پیپر کرو. یہ میں کہوں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ڈیو ٹو ان اویئرنیس، یہ کوئی ریئل مسئلہ نہیں. Also, Maulana, sometimes we lose our near and dear ones, and we go into grief. So how can those people be given hope when they lose their near and dear ones? میں تو اسلام کے لحاظ سے کہوں گا کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اگر ایک شخص اس دنیا سے چلا جائے اور آپ دنیا میں موجود ہیں تو آپ اچھا عمل کیجیے، اچھا عمل کیجیے. اچھا عمل کرنے کے بعد وہاں آپ کو ساتھی مل جائے گا. اس کے لیے دعا کیجیے اور اپنے آپ کو زیادہ صالح بنائیے، زیادہ اچھا بنائیے. تو انٹرنل لائف میں آپ کا ساتھ ہو جائے. غم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، بجائے غم کرنے کے اپنے آپ کو پریپر کرنا چاہیے، اپنے کو تیار کرنا چاہیے.
اگلی شاعری. Maulana, when we talk of hereafter, many people question that nobody has seen hereafter. So, what is this hereafter? Is there hereafter? Is there life after death? How would you address that question? دیکھیے دیکھنے والی بات تو اب ختم ہو گئی. یعنی سائنس نے ثابت کیا ہے کہ دیکھنا یعنی ایسی چیزیں موجود ہیں جو ہم دیکھتے نہیں لیکن وہ ہیں. وہ ہیں یہ ایک ٹروتھ فیکٹ بن چکا ہے کہ یہ دنیا میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو ایگزسٹ کر رہی ہیں لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں. جیسے سب ایٹمک پارٹیکل. اب ایک فیکٹ ہے یہ مانا ہوا کہ میٹر جو ہے وہ میٹر جو ایٹم پر ختم نہیں ہوتا. ایٹم کے بعد بھی کچھ چیزیں ہیں. اس میں سے ایک چیز ہے سب ایٹمک پارٹیکل. لیکن سب ایٹمک پارٹیکل کو آپ دیکھ نہیں سکتے کسی بھی مائکروسکوپ سے, ٹیلیسکوپ سے, نیکڈ آئیز دیکھ نہیں سکتے. صرف یہ ہے کہ کچھ افیکٹ ہے, اس افیکٹ کو ایکسپلین کرنے کے اس کو ایکسپلین نہیں ہوتا اس کے بغیر کہ آپ مانے کہاں سب ایٹمک پارٹیکل. تو دیکھنے کی شاید تو ختم. تو لائف ایکسپلین نہیں ہوتی اگر آپ اگلی دن اگر نہ مانے. وہی یہ جو جہاں آدمی آتا ہے پیدا ہوتا ہے اور 50 60 70 سال بڑھ جاتا ہے تو بالکل میننگ لیس معلوم ہوتی, میننگ لیس. تو آپ کو اگر میننگ فل ایکسپلینیشن کرنا ہے زندگی کا تو آپ کو ماننا پڑے گا ادر پارٹ آف لائف. تو جس طرح سے ہم دوسری ایسی چیزیں مانتے ہیں جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں, جس سب ایٹمک پارٹیکل, تو اسی لاجک سے اس کو مانی. سیم لاجک کو یہاں اپلائی کیجیے. وہاں پر اگر سب ایٹمک پارٹیکل کو نہ مانے تو کچھ ایسی چیزیں جو اس طرح نہیں ہوتی. یہاں بھی اگر ہم یعنی دوسری زندگی کو نہ مانے تو موجود زندگی اس طرح نہیں ہوتی. اس سب لاجک کو یہاں اپلائی کیجیے. So, Maulana sir, how can belief in the hereafter help us in our present life? میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک یعنی بہت بڑی وژڈم ہے اس معاملے میں. کیونکہ دیکھیے موجود دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کرپشن ہے, طرح طرح کی یعنی لوگ ڈس آنیسٹی ہے, کیا کیا چیزیں ہیں. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اکاؤنٹیبلٹی کانسیپٹ نہیں. اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ نہیں. تو ہیئر آفٹر جو ہے وہ آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کانسیپٹ دیتا ہے کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں لارڈ آف دا یونیورس کے سامنے. یہ چیز آپ کو یعنی آپ کو تیار کرتی کہ آپ اپنے اندر ڈسپلن لائیں, اپنے اندر پرنسپل کے مطابق زندگی گزاریں. تو ہیئر آفٹر کا عقیدہ ہم کو بہت بڑی چیز دیتا ہے, وہ ہے کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی, جواب دہ ہونے کا. But Maulana sir, the challenge that one faces is that we get so much absorbed in our present lives, in the work areas that we are involved in, that we get forgetful about the hereafter. So how can we change this? چینج کرنے کی ضرورت نہیں تو رہے گا, اویئرنیس بڑھانے کی ضرورت ہے. اویئرنیس یہ مسئلہ میں اویئرنیس میں کمی کی بنا پر اویئرنیس کو بڑھائیے, یہ مسئلہ اپنے آپ پر.
So, Maulana Sahib, according to you, how can we prepare ourselves better for the hereafter? What would you advise to all of us? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारा हर एक के अंदर एक नेचर है, कॉन्शंस है, नेचर है, रीजन है, हर एक के अंदर है। उसी को कहते हैं नेचर। नेचर इज द बेस्ट गाइड फॉर यू। वो जो नेचर है हर आदमी के साथ, वो बेस्ट गाइड है। हर मौके पर वो आपको बताता है। तो अपने नेचर को महफूज रखिए, अपने कॉन्शियस को बचाइए, अपने जो बाय बर्थ जो सिफात आपके अंदर उसको जाहिर न कीजिए। तो बस वो हर आदमी के एक अंदर एक सेल्फ कंट्रोल करने वाला एक 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 फैक्टर मौजूद रहेगा। आपके नेचर, आपका कॉन्शियस, आपकी रीजन, ये सब आपको आपके सेल्फ कंट्रोल का मौका देते हैं, अपने आप को खुद कंट्रोल करते रहें। मैं सोचता हूँ कि सारा मामला ये कि आप इंसान के अंदर अवेयरनेस बढ़ाएं, इंसान को ये कोशिश करें कि उसकी अपने नेचर को महफूज रखे, हो नेचर को प्रिजर्व करें, उसके बाद सब अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। Maulana Sahib, when we talk about paradise and hell in the hereafter, many people question that how can loving God send people to hell? So, how would you address or how would you deal with that question? देखिए, हेल असल चीज नहीं है, असल चीज पैराडाइज है। हल तो इसलिए है, उसका जिक्र इसलिए क्या आता है कि अगर तुम इस अपॉर्चुनिटी खोगे, यानी पैराडाइज वाला कैरेक्टर ऑब्जर्व नहीं पैदा करोगे तो तुम रिस्क लोगे एक बहुत ही बुरी लाइफ पर। तो हेल्थ का कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि रिस्क है आपके लिए, रिस्क कि अगर आपने अपने को तैयार नहीं किया, अपने आप को पैराडाइज के लिए अहल नहीं बनाया, कॉम्पिटेंट नहीं बनाया, तो आप एक रिस्क ले रहे हैं। तो हकीकत में वो इस बात को बताने के लिए, यानी अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं को सबको खामखा इल्म डाल, अल्लाह ताला की मंजूरी दे के सब लोग पैराडाइज में जाए, और उनको मोटिवेट करने के लिए ये कहा जाता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो रिस्क लोगे बहुत ही सख्त किस्म का। मैं सोचता हूँ कि लोग जो है बजाय लोगों को चाहिए कि लोगों को ट्रेन करें, लोगों को जिंदगी की हकीकत बताएं, उसके बाद इंसान के अंदर जो नेचर है वो सच्चाई का काउंटर पार्ट है। अगर आप सच्चाई को पेश करें उसके सामने सही शक्ल में, तो वो उसको अपना लेगा, वो मान लेगा। So, Maulana Sahib, what do we all need to do to avoid hell and get an entry into paradise? How would you address to that question? पर दुनिया में हम देखते हैं कि आदमी कोई भी चीज जो रिस्क वाली हो उसे अपने को दूर रखता है, अपने को दूर रखता है। मसलन हर आदमी चाहता है कि मेरा बेटा जो है अच्छी एजुकेशन ले, अच्छी एजुकेशन नहीं लेगा तो रिस्क होगा उसके लिए, जिंदगी में बहुत बड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा। तो जिस तरह दुनिया में आप अपने बच्चों को रिस्क से बचाते हैं, ऐसी आखिरत के बाद भी इंसान को बचाइए रिस्क से। Maulana Sahib, thank you so much for taking time out and addressing these important questions. In the end, I would request you to make a dua for all of us
so that we can be on the right path which lead us to the neighborhood of God? بھائی دیکھیے دعا تو بہت عام ہے. نماز میں ہر رکعت پڑھا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. میں اپنے لیے آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سچائی کا کی طرف ہمیں گائیڈ کرے, ایک سچے انسان کی طرف ہم دنیا میں جئیں اور سچے انسان کی حیثیت سے آخرت میں اینجل ہمارا ہم کو ریسیو کرے. یہ میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے آپ سب.